वालेकुम। मैं फैज़ान उल हक और आज साइकोलॉजी के 19वें सबक में आपका इस्तकबाल है। आज का सबक बुनियादी तौर पर आपके सबक में जो है आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, एक मिनट, कलर इसका डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। बोलो लेते हैं। पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके इस चैप्टर का उन्वान इज्तिमाई अमल है, लेकिन जो आपका नया सिलेबस है उसमें ग्रुप से रिलेटेड सबक है। काफी ज्यादा वो हो गया है ना। अभी थोड़ी सी ये ग्रुप से रिलेटेड बुनियादी तौर पर आपका सबक है, ठीक है। अब ग्रुप की बड़ी अहमियत है हमारी समाजी जिंदगी में, क्योंकि इंसान जो है वो मुआशरे से वाबस्ता है। कोई भी इंसान मुआशरे से या सोसाइटी जिसे हम कहते हैं इससे आज़ाद नहीं है, ठीक है। अब वो वक्त नहीं रहा कि इंसान जंगलों में जाकर के तन्हा जिंदगी गुजारे, किसी से कोई राब्ता ना रहे, उसकी ज़रूरियात भी पूरी हो जाए और उसे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इंसान एक सोसाइटी में रहता है और सोसाइटी में रहने की वजह से उस पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं, कुछ उसके फायदे भी हैं, ठीक है। और जब सोसाइटी में इंसान रहता है तो एक दूसरे के कैसे काम आता है या एक दूसरे से मिल करके कैसे काम करता है, इसी को हम कहते हैं इज्तिमाई अमल, ठीक है। और अंग्रेजी में इसे ही हम ग्रुप कहते हैं। उर्दू में एक दूसरी इस्तिलाह भी इसके लिए इस्तेमाल की जाती है जो है तंजीम की दुनिया, ठीक है। तंजीम, तंजीम का मतलब होता है नज्म करना। नज्म करना असल कहते हैं मोती पिरोने को, ठीक है। जो मोती धागे में एक एक करके पिरोई जाती है उसको कहते हैं नज्म करना। तो अब यहाँ पर अशखास को, मुख्तलिफ अफराद को एक एक करके जमा किया जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं तंजीम। तो चाहे इज्तिमाई अमल हो, यहाँ भी लोगों को जमा करने का काम होता है, या तंजीम की दुनिया कहें, यहाँ भी लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जमा किया जाता है, ठीक है। या ग्रुप की बात करें तो यहाँ भी लोगों को जोड़ा जाता है। तो आपका सबक बुनियादी तौर पर मिलकर काम करने या लोगों को एक साथ जोड़ करके काम करने से मुताल्लिक है। अब इसकी क्या नौइयत होती है, कैसे लोग जुड़ते हैं, बुनियादी उसके जो है मुहर्रिकात क्या होते हैं, ठीक है, और कौन से बुनियादी अनासिर हैं जिनका पाया जाना ज़रूरी है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इज्तिमाई अमल की सूरत आप समझ गए। इसकी मिसाल में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे स्कूल का मामला है, पूरा का पूरा इज्तिमाई अमल है। यानी स्कूल के बारे में आप कभी ये नहीं सोच सकते कि हम तन्हा स्कूल जाएंगे, तन्हा पढ़ेंगे, ठीक है, और इसी तरीके से हम पढ़ाएंगे भी तो सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाएंगे, इसी तरीके से आप इलाज करेंगे तो सिर्फ एक मरीज़ का इलाज करेंगे, ऐसा नहीं। तो चाहे वो वकालत से रिलेटेड हो, ठीक है, या इसी तरीके से आप पढ़ाई से रिलेटेड ले लीजिए, किसी भी कानून से रिलेटेड ले लीजिए, जो होगा सबके लिए होगा, यकसा होगा। ये सारा का सारा अमल इज्तिमाई है। किसी ख़ास मकसद को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ भी वो मकसद या उसका फ़ायदा सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए होगा, ठीक है। तो ये भी अमल आपका इज्तिमाई बन जाता है। अब ग्रुप, इन्होंने खुद लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया ग्रुप। इसकी नौइयत क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग बाहमी तामुल करते हैं तब हम कहते हैं कि एक ग्रुप वजूद में आ गया। यानी कम से कम कितने लोग होने चाहिए यहाँ पर? दो। एक कितना भी ताकतवर इंसान हो कभी भी ग्रुप नहीं हो सकता। कितना भी बड़ा अमीर हो, दौलतमंद हो, सेहतमंद हो, पहलवान हो, वो ग्रुप नहीं कहलाएगा जब तक कि कम से कम दो लोग ना हो।
تو اگر 2 لوگ بھی ہیں تو ہم کہیں گے 2 لوگوں کا گروپ. ٹھیک ہے. لوگوں کے درمیان باہمی تعامل اور سماجی رشتوں کی تشکیل کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ گروپ کیسے بن جاتے ہیں. آپ کلاس 5th میں پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو کلاس 5th کے بچے ہیں ایک ساتھ بیٹھیں گے, ایک ساتھ رہیں گے, ایک ساتھ کھیلیں گے. کلاس 7th کے بچے ایک ساتھ بیٹھیں گے, کھیلیں گے, آئیں گے, جائیں گے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کا مقصد, ان کا کام کسی ایک سبجیکٹ سے یا ایک کلاس سے جڑا ہوا ہے, اس لیے خود بخود وہ گروپ بن جا رہا ہے. یہی بنیادی چیز ہے جو گروپ کی تشکیل کرتی ہے. یعنی گروپ کو کبھی بھی بنے گا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد یا وجہ یا سبب, کچھ بھی آپ کہہ لیجئے, ضرور پایا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ گروپ کم سے کم 2 لوگوں کے بیچ ہوگا, اور دوسرے یہ کہ اس کی وجہ کوئی نہ کوئی ضرور ہونی چاہیے. اب انہوں نے کلاس روم کی دیکھیے مثال دی ہے. مثال کے طور پر ایک طالب علم کلاس روم کے باہر اپنے مطالعے میں مدد کے لیے تعامل کر سکتا ہے. دوسرے بھی تعامل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں اور مشترکہ مقصد رکھتے ہیں. وہ ایک ساتھ کھیلنا چاہ سکتے ہیں, رفاقت کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. کچھ لوگ اتفاق سے مل جاتے ہیں لیکن باہمی تعامل جاری رکھتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے باہمی فیض پاتے ہیں. تو کوئی کام مشترک ہو گیا, ایک گروپ بن گیا. اس لیے یہ واضح ہے کہ ہر گروپ مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. مقصد جتنا آشکار ہوگا, گروپ ممبروں کے درمیان تعامل اور تعاون اتنا ہی مضبوط ہوگا. ہم ساتھ رہتے ہیں, کبھی لائبریری ایک ساتھ جانے کے لیے, کبھی گھر ایک ساتھ واپس ہونے کے لیے. تو یہاں بنیادی مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم گھر واپس ہوں. اب اگر کوئی چاہے کہ ہم گھر سے باہر جائیں, آپ چاہیں کہ ہم گھر جائیں اور پھر کہیں ہم ساتھ ہی میں چلیں گے, تو کبھی گروپ نہیں بن سکتا کیونکہ مقصد بالکل الگ الگ ہے. اسی لیے ساتھ بھی انہی لوگوں کا بن سکتا ہے جس کے مقاصد واضح ہوں اور ایک ہوں, مشترک ہوں کم سے کم. ٹھیک ہے. ہر شخص کی ہر کسی سے دوستی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مقصد واضح نہیں ہوتا ہے یا مقصد الگ الگ ہوتا ہے. تو یہ گروپ کی نوعیت ہو گئی. اب دیکھیے, مادی سطح پر کسی ایک مقصد کے ساتھ کسی اجتماعیت کو گروپ کہا جا سکتا ہے. یعنی عام طور پر یہ غیر مادی بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی کچھ پیسے کے لیے, کچھ ضرورت کے لیے, کسی چیز کے لیے بھی کوئی گروپ بنایا جا سکتا ہے. 5ویں درجے کے بچوں کی کلاس ایک گروپ ہے. بینک عہدیداروں کی کمیٹی ایک گروپ ہے. 2 بڑھئی لکڑی کے ایک بڑے ٹکڑے کو کاٹتے وقت ایک گروپ کی تشکیل کرتے ہیں. ایک فٹ بال کھیلنے والی ٹیم بھی ایک گروپ ہے. اس طریقے سے آپ مختلف مثالیں بنا سکتے ہیں جہاں بھی لوگ مشترک ہو کر کے ایک کام کرنے کیا ہے, گروپ ہے. یہ تمام گروپ مادی سطح پر موجود ہوتے ہیں, یعنی نظر آتے ہیں, دکھائی دے رہے ہیں اور آمنے سامنے یا بالواسطہ بین عمل کرتے ہیں. ان گروپوں میں بالواسطہ اور فوری ترسیل ممکن ہے اور عام طور پر یہ واقع ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی کسی سے کوئی بات کہہ سکتا ہے, کسی کی بات سن سکتا ہے, ڈائریکٹ کوئی بات یہاں کی جا سکتی ہے. کچھ مخصوص مشترکہ خصوصیات رکھنے والے لوگ بھی ایک گروپ کی تشکیل کرنے والے سمجھے جاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کلاس میں سبھی سکھ طلبہ ایک گروپ کی تشکیل کرنے والے باور کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مسلم طلبہ ہو سکتے ہیں, اسی طریقے سے کوئی بھی نان مسلم ہو سکتے ہیں, کسی ایک خاص علاقے کے لوگ ایک ساتھ گروپ بنا سکتے ہیں, یعنی ایک ساتھ زیادہ رہ سکتے ہیں. تو ان بنیادوں پر بھی گروپ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لیفٹ ہینڈ سے کام کرنے والے بچے ہیں, ان کا ایک گروپ بن جائے گا. کوئی کسی خاص زبان کے بولنے والے ہیں, ان کا ایک گروپ بن جائے گا, ہے نا. ایک خاص عمر کے بچے ہیں تو ان کا بھی آپ دیکھیں گے گروپ بن جائے گا. یعنی کلاس میں کچھ زیادہ عمر کے بچے ہیں, کچھ چھوٹے, تو چھوٹے عمر والے زیادہ تر چھوٹے عمر کے ساتھ رہنا پسند کریں گے. تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ گروپ کی مختلف نوعیتیں, ٹھیک ہے, جس سے آپ واقف ہو گئے. اب دیکھیے 3 اقسام کے باہمی انحصار, ان کا سمجھیے, ان کا مطالعہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا آتا ہے کردار کا باہمی انحصار. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس حقیقت کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ایک رکن کا کردار دوسرے رکن کے کردار کی وجہ بن سکتا ہے اور اس سلسلے میں پورے گروپ کو وہ مخصوص عمل انجام دینا پڑ سکتا ہے. کردار کا باہمی انحصار یعنی
कोई एक लीडर है, अब उसने कोई काम किया या किसी तरीके की कोई हरकत की तो कभी कभी पूरे ग्रुप को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है ना, या कोई जिम्मेदारी आती है तो सब पर आ जाती है। ये वो सूरत है किरदार का बाहमी इन्हिसार होना, किसी एक चीज पर मुनहसिर होना। दूसरी चीज है हासिल से मुताल्लिक बाहमी इन्हिसार। इस हकीकत की तरफ निशानदही करता है कि हर रुकन की कामयाबी यानी हासिल सिला जो आउटपुट आ रहा है सिर्फ उस अकेले रुकन के किरदार की कामयाबी नहीं है बल्कि ग्रुप के दूसरे अरकान की भी कामयाबी है। अगर हमने 10 लोगों ने हम मिल करके कोई बिजनेस शुरू किया है, अब जो प्रॉफिट हो रहा है तो वो किसी एक का नहीं होगा, वो 10 में शेयर होगा, ठीक है। या किसी खास मकसद को लेकर के हमने एक ग्रुप बनाया, अब वो मकसद हासिल हुआ तो कोई हम में से एक उसका क्रेडिट नहीं ले सकता कि हाँ ये हमने किया, ये कहेंगे हम सब ने किया, ठीक है। तो ये हासिल से मुताल्लिक भी बाहमी इन्हिसार होता है, यानी वो भी सब पर डिपेंड होता है। तीसरी चीज होती है मुफव्वज़ा काम से मुताल्लिक इन्हिसार बाहमी। अब जब आप फायदा ले रहे हैं बराबर, तो जो काम तफवीज़ किया जाएगा वो भी आपका बराबर मुश्तरक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें असाइनमेंट मिला है कुछ करने के लिए तो हम ये कहें 2-4 लोग मखसूस कर दें कि ये काम तो तुम ही लोग करोगे, ठीक है, हम लोग तो बस देख रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ग्रुप इस तरीके से काम नहीं कर पाएगा, स्विच कर जाएगा। यहाँ पर जो भी काम तफवीज़ किया जाए उसमें भी बाहमी इन्हिसार होना ज़रूरी है या होना चाहिए। मुश्तरक तौर पर सभी लोग उस काम को अंजाम दें, तभी कल जो आउटपुट निकल के सामने आएगा उसके भी हकदार होंगे, ठीक है। तो ये 3 सूरतें हो गई ग्रुप की। अब ग्रुप फंक्शन किस तरीके से करता है इसके मुताल्लिक समझ लीजिए। तश्कील होती है तो कैसे फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कुछ उसूल और मेयारात होते हैं। ग्रुप का हर फर्द मुख्तलिफ रोल अदा करता है, उनकी हैसियत भी मुख्तलिफ होती है। आखिरकार एक ग्रुप निहायत मरबूत और मजबूत हो सकता है और अरकान पेवस्तगी का इश्तराक कर सकते हैं या उसकी किल्लत भी महसूस कर सकते हैं, यानी ये कि हम ग्रुप के लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ग्रुप में बड़ा खल्फशार है। ये बहुत अच्छा होगा अगर हम ग्रुप के कामकाज के इन पहलुओं को वाज़ेह तसव्वुर हासिल कर लें। देखिए, सबसे पहला होता है इसमें रोल। आप किसी भी ग्रुप से वाबस्ता हैं तो उसमें आपका रोल क्या है, आप क्या करने के लिए उस ग्रुप का हिस्सा बने हैं, ये बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है, यानी आपका काम। किसी भी ग्रुप में मुख्तलिफ अफराद को मुख्तलिफ रोल अदा करने की ज़रूरत होती है। आप जानते हैं कि मुख्तलिफ एसोसिएशनों में लोग सदर, सेक्रेटरी और खाजिन के ओहदे पर फायज होते हैं। ये सभी ग्रुप मकासिद की तहसील के लिए मुख्तलिफ रोल अदा करते हैं। अब अगर कोई कहे कि मैं इस ग्रुप का चूंकि हिस्सा हूं तो जो सेक्रेटरी करेंगे वही मैं भी करूंगा, जो चेयरमैन करेंगे वही मैं भी करूंगा, तो काम नहीं चलेगा। समझना ये है कि हमारा रिक्रूटमेंट जिस काम के लिए हुआ है वो काम हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरह अगर कोई सेक्रेटरी के ओहदे पर आया है और वो ये कहे कि हमें वो काम करना है जो एक क्लर्क वाला करता है, तो भी समझिए ग्रुप काम नहीं कर पाएगा। इसलिए उसका उसके मुताबिक अहल होना भी जरूरी है और अहल होने के साथ साथ उसे पूरा करना भी जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज आ जाती है कवायद और मेयारात, यानी हर ग्रुप के कुछ कवायद होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है, कुछ मेयार होता है, ठीक है। तो ये जो मुख्तलिफ उसूल होते हैं किसी भी ग्रुप के, इन्हीं को हम कवायद और मेयार कहते हैं। जैसे किसी ग्रुप का उसूल ये हो सकता है कि हम 10 बजे के बाद काम की शुरुआत करेंगे और 4 बजे से पहले काम बंद कर देंगे, तो ये ग्रुप का अपना उसूल है। अब अगर आप ये कहें कि ये कौन सी बात हुई, हम तो 8 बजे शुरू करेंगे और 12 बजे बंद कर देंगे, नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हर ग्रुप की अपनी फैसिलिटी के मुताबिक या अपनी जो है तरजीहात की बुनियाद पर कुछ उसूल बनाए जाते हैं। क्या आपको कपड़े पहनने हैं, ठीक है, क्या आपको जो है किन चीज़ों की पाबंदी करनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ठीक है। जब कोई सामने कुछ पूछने आए तो किसे जवाब देना है, किसे नहीं देना है ना। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ग्रुप तय करता है या मुख्तलिफ मेंबरान मिल करके तय करते हैं उस मकसद को हासिल करने में आसानी पैदा करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए उन क़वायद व मेयारात की पाबंदी। तीसरी चीज़ आ जाती है हैसियत।
یہ کسی گروپ میں ایک مخصوص عہدے یا حیثیت کے ذریعے مختلف کردار نبھائے جاتے ہیں. یہ حیثیت مفوضہ کام کی نوعیت اور فیصلہ سازی سے متعلق رسوخ سے متعلق ہے، اس لیے کسی گروپ میں حیثیت میں فرق پیدا ہو سکتا ہے. یعنی آپ کی اگر حیثیت کا مطلب جو ذمہ داری آپ کو تفویض کی گئی ہے، رول سے اس کا بہت گہرا رشتہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کی حیثیت یا آپ کی ذمہ داری اگر یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کریں، ٹھیک ہے، تو آپ کے علاوہ پھر یہ نہیں کہ ہر کوئی کرتا پھرے کہ نہیں آپ چونکہ نیچے ہیں تو بڑا والا کہے اب ہم جس کو چاہیں گے بھیج دیں گے، تو اس سے کام نہیں چلے گا. حیثیت جو آپ کی ہے کرنے کی، آپ کو اسے نبھانا پڑے گا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ دوسرے کا بھی کام کر رہے ہیں یہ اس بنیاد پہ کہ ہم چونکہ گروپ میں سینئر ہیں، بڑے ہیں، اس لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو بھی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کو جو ذمہ داری دے دیے تو اس کا وہ حقدار ہو گیا، اب وہ اس ذمہ داری کو نبھائے گا. اگر آپ کو بھی ضرورت پڑے گی تو اس سے کنسلٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس طریقے سے گروپ فنکشن کرتا ہے. اجتماعی عمل کی نوعیت. اجتماعی عمل یعنی گروپ میں کام کرنے کی نوعیت. گروپ کی نوعیت کا علم حاصل کرنے کے بعد آپ کو یہ جاننے میں دلچسپی ہوگی کہ لوگ کیوں گروپ میں شامل ہوتے ہیں، کس طرح گروپ کی تشکیل ہوتی ہے، اور گروپ میں شامل ہونے میں کیا تجربات پیش آتے ہیں. ان کے متعلق انہوں نے اسٹیپ سے کئی چیزوں کو بیان کیا ہے. سب سے پہلی چیز، گروپ میں شامل ہونے کی وجوہات کیا ہیں، کیوں لوگ گروپ میں جانا چاہتے ہیں. لوگ اکثر بنیادی طور پر اس وجہ سے گروپ میں شامل ہوتے ہیں کہ وہ ان سے کچھ استفادہ کر سکیں یا بعض مطلوبہ مقاصد کی تحصیل کے لیے ان کی ضرورت کی تسکین ہو سکے. یہی ہوتا ہے، ہم کسی بھی گروپ کا حصہ بنتے ہیں تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے یا جو اس کے کام ہوتے ہیں اس سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھنا یا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. جیسے اگر آپ اسکول کا حصہ بن رہے ہیں، اسکول ایک گروپ ہے تو مطلب آپ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چاہ رہے ہیں یا کسی ڈاکٹر کی میٹنگ کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں اس گروپ کا، مطلب آپ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سیکھنے سے متعلق بھی ہو سکتا ہے اور کچھ کنٹریبیوشن بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ نے کسی خاص مرض کے متعلق پڑھ رکھا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی کہ اس گروپ میں ہم شامل ہو جائیں تاکہ اس کے متعلق ہم لوگوں کو بیان کر سکیں، بتا سکیں. یہ بھی ایک انٹرسٹ ہو سکتا ہے. تو وجوہات جو ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر لوگ اس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں یا اپنے مقصد کی تکمیل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب انہوں نے الگ الگ وجوہات بیان کی ہیں. لوگ کسی گروپ میں شامل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ گروپ ان مقاصد کی تحصیل میں مدد کرتا ہے جو وہ شخص انفرادی طور پر حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اگر چاند پر جو ہے کوئی کہہ سکتے ہیں میسائل بھیجنی ہے، تو اب اگر کوئی کہے ہم اکیلے ہی بھیج دیں گے، پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں کیا ہوگا، دوسروں کی مدد لینی پڑے گی. یعنی خواب تو ہمارا ہے کہ ہم چاند پر جو ہے ایک میسائل لانچ کریں گے، لیکن مدد ہمیں دوسروں کی لینی پڑے گی. تو یہ کام مجبور کر رہا ہے ہمیں گروپ بنانے پر، ٹھیک ہے. اس طریقے سے الگ الگ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. دوسری چیز، آپ جب کسی گروپ میں شامل ہوتے ہیں آپ محسوس کرتے ہیں کہ گروپ کے ممبران کے پاس وسائل ہیں جو کبھی کبھی آپ کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں. آپ کو اکیلے نہیں ملیں گے، وہ آپ گروپ میں شامل ہو کے اسے حاصل کرتے ہیں. لوگ اکثر سلامتی کی غرض سے بھی کسی گروپ میں شامل ہوتے ہیں، ہے نا، کہ اگر ہم اکیلے رہیں گے ہم پر دقت آ سکتی ہے، اس گروپ کا حصہ بن جائیں گے تو ہم سیف ہو جائیں گے. گروپ اپنے ارکان کو مثبت سماجی شناخت فراہم کرتا ہے. لوگ جو مختلف گروپوں کے ممبران ہیں وہ مثبت احساس اور مثبت خود پسندی کی طرف محض اس لیے مائل ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس گروپ کے ممبر ہیں. کوئی بہت اچھا گروپ ہے، بڑا گروپ ہے، تو ہم اس کا ممبر بن کر بھی فخر محسوس کرتے ہیں، ہے نا، اور ہماری ایک حیثیت ہوتی ہے کہ ہاں ہم اس گروپ کے ممبر ہیں. اس طرح کی چیزیں. گروپ تجربات کا حاصل پیوستگی. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک جڑاؤ محسوس کرنا. جب کچھ لوگ کسی خاص مدت کے لیے ایک ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو متعدد نتائج ظہور پذیر ہوتے ہیں. مثلا ایک گروپ کے ممبر ہونے کے ناطے یہ گروپ کے ممبر کو آسودگی عطا کرتا ہے. ہم سبھی ہندوستانی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، یا کسی مخصوص اسکول میں مطالعہ کرنے پر یا کسی خاص ادارے میں کام کرنے پر فخر کا احساس ہوتا ہے. اور سب سے بنیادی وجہ کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ جڑاؤ ایک بہت بڑی طاقت انسان کو فراہم کرتا ہے، اسی لیے یہ تجربے کا حصہ بن جاتا ہے. گروپ تجربات کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ہم پیوستگی محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
گروپ کی تشکیل کے مرحلے، کوئی بھی گروپ اچانک بڑا نہیں ہو جاتا، اس کو وقت چاہیے ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے اس کے مختلف مراحل بیان کیے۔ سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے شناسائی یا شناخت کا، شناخت رخ جسے کہتے ہیں، یعنی ہر گروپ جو کسی مقصد کو لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے تو پہلے اپنی پہچان بنائے گا کہ ہاں ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہے نا، تب لوگ اس سے جڑیں گے۔ تو پہلا مرحلہ شناسائی کا، تشکیل کے ابتدائی مرحلے میں امکانی یا مستقبل میں بننے والے ارکان ایک ساتھ کام کرنے اور ایک مخصوص مدت میں تعامل کرنے کے لیے اپنے نفع نقصان کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مرحلے میں لوگ اپنی امکانی صلاحیتوں اور گروپ کے مقاصد کے متعلق غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ کسی مخصوص گروپ میں شامل ہوتے وقت اپنے نفع نقصان کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کی دلچسپی، اہلیتوں اور معلومات کے بارے میں سوال پوچھتے اور جواب دینے میں کافی وقت صرف کرتے ہیں۔ ہم کسی بھی گروپ کا حصہ جب بن رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں پوری انکوائری کرتے ہیں نا، تب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے شناخت کا، شناسائی کا، یا اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنے کا۔ دوسرا مرحلہ فوکس، جب کوئی فرد کسی مخصوص مقصد کی تحصیل کے مد نظر کسی گروپ کی تشکیل کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اس کے مفاد میں ہے، تو وہ اپنی توجہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ذرائع یعنی کیسے حاصل ہوں گے ان پر مرکوز کر دیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں فوکس۔ جیسے ہم نے ایک مثال دی کہ اگر ہمیں چاند پر ایک میسائل بھیجنی ہے تو یہ پہلے طے کریں گے، اور جب طے ہو گیا کہ ہاں ہمیں میسائل بھیجنی ہے تو کیسے بھیجیں گے اس پر پوری توجہ ہماری ہوگی۔ ہم نے ایک مقصد بنایا، ہمیں اپنے علاقے میں ایک اسکول کھولنا ہے، اب یہ ہمارا مقصد ہے، لیکن کیسے حاصل ہوگا یہ مقصد، اس پر ہم جو فوکس کر رہے ہیں یہ دوسرا اسٹیپ ہے پورے طور پر۔ ٹھیک ہے، اب اس کے لیے مدرس کہاں سے آئیں گے، پہلے اگر کچھ عمارت بنانی ہے تو مستری کہاں سے آئیں گے، پیسہ کہاں سے آئے گا، ٹھیک ہے، لوگ کون سے شامل ہوں گے، یہ تمام چیزیں غور و فکر کرنا، یہ کہلاتا ہے فوکس۔ اور پھر تیسرا مرحلہ آ جاتا ہے انضباط کا۔ انضباط سیٹنگز جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طویل مدت کے دوران تعامل کے سبب گروپ کے ارکان کے سماجی تبادلے میں ایک طریقہ ابھرتا ہے۔ ہر رکن کا رول اور عمل واضح طور پر معین ہوتا ہے، یعنی اب آپ کے پاس لوگ جمع ہو گئے ہیں، آپ یہ طے کیجئے کہ کسے کون سے کام انجام دینے ہیں، کون ہے جو اکاؤنٹ کی چیزیں سنبھالے گا، کون ہے جو لوگوں سے رابطہ یا اس کے متعلق بتانے کے متعلق کام انجام دے گا، ہے نا، یا اس طریقے سے دیگر امور، عمارت سے متعلق کام کون سنبھالے گا، جیسے اداروں میں ہوتا ہے الگ الگ، آپ دیکھیں گے کہیں بھی۔ تو انضباط مطلب لوگوں کو کام تفویض کرنا، کس کو کیا کرنا ہے، ان کو ذمہ داریاں دینا، یہ سب۔ چوتھا مرحلہ آتا ہے سوریانہ۔ اس تیسرے مرحلے میں ظاہر ہونے والے اصول یا قواعد و معیارات صوری یا رسمی ہو جاتے ہیں، یعنی اب جو آپ نے اصول بنا دیے وہ ایک ہیبٹ کی صورت اختیار کر گئے، ٹھیک ہے، ایک عادت بن گئے، رسم بن گئی کہ اب اسی کے مطابق کام انجام دینا ہے۔ گروپ کے ارکان ان اصولوں کی موجودگی کو تحریری یا تقریری طور پر تسلیم کرتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ابھی دیکھ لیجئے کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، لوگوں کو حلف لینا ہوتا ہے نا، جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں، تو وہ حلف لے کر کے گویا کی جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں اس عہدے کے، اس کو ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ممبر آف پارلیمنٹ بن رہے ہیں تو ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں جسے آپ کو ماننا پڑے گا، تب آپ اس گروپ کا حصہ بنیں گے۔ تو یہ جو چوتھا مرحلہ ہے ان اصول و ضوابط کو مان کر کے ایک رسمی انداز میں آگے بڑھنے کا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 اسٹیپ ہوتے ہیں، جب آپ اسے پوری طریقے سے فالو کرتے ہیں تب کوئی گروپ تشکیل پاتا ہے، اس گروپ کو ہم ایک گروپ کا نام دیتے ہیں۔ اب گروپ کی قسمیں کئی ہو سکتی ہیں الگ الگ بنیادوں پر۔ عام طور پر 2 قسمیں کی جاتی ہیں، ایک تو ابتدائی جماعت، دوسری ثانوی جماعت۔ ابتدائی گروپ کا تعین کم و بیش جاری رہنے والی گہری روبرو رفاقت اور تعاون کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ابتدائی گروپ کی سب سے اہم مثال فیملی ہے، جو شروعات ہی میں بن جاتی ہے نا، فیملی بھی ہمارا ایک گروپ ہے، ٹھیک ہے، جہاں ایک فرد فیملی میں یا اپنے خاندان میں قریبی اور روبرو تعامل کر سکتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے بات کر سکتا ہے۔
ابتدائی گروپ کے ارکان ایک مشترکہ مستقبل رکھتے ہیں. ابتدائی گروپ تمام سماجی تنظیموں کا مرکز ہے. اس طرح کے گروپ بچوں کی شخصیت کو سنوارنے میں گہرا اثر ڈالتے ہیں. یعنی بچہ تنہائی کا شکار نہیں ہوتا ہے، کیسے اس کو سوسائٹی کو سمجھنا ہے، سماج کو سمجھنا ہے، اس کے متعلق وہ سیکھتا ہے. اس کے برعکس ثانوی گروپ خاص مفادی گروپ ہے. یہاں پر فائدہ بنیادی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ان کی رکنیت رضاکارانہ ہوتی ہے، یعنی کوئی زبردستی اس میں شامل نہیں کر سکتا. یعنی ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں کس اسکول میں جانا ہے، ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں کس تنظیم سے وابستہ ہونا ہے. یہاں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں ہماری مرضی شامل ہے. تو جب مرضی کی بات آتی ہے تو ہم اپنے فائدے نفع نقصان کو اولیت دیتے ہیں. کوئی فرد ایک پیشہ ورانہ گروپ کا رکن بن سکتا ہے، جیسے ڈاکٹر، انجینئر، استاد، اداکار وغیرہ. یہ کوئی ہمیں زبردستی نہیں بناتا ہے، ہم خود انتخاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان گروپوں کے ارکان لازمی طور پر روبرو رابطہ قائم نہیں کرتے، گرچہ ان لوگوں کے درمیان بالواسطہ تعامل ہوتا ہے. جب آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے تھے تو ضروری نہیں سارے ڈاکٹروں نے آپ کو آ کے سلامی دی ہو یا آپ نے سب سے گفتگو کی ہو. نہیں، آپ کو وہ چیز پسند آئی، آپ نے ایڈمیشن لیا اور آپ اس کا حصہ بن گئے. اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے نالج ہے. اس طریقے کام ہوتا ہے. لوگ اپنی نفسیاتی ضروریات جیسے وقار، رفاقت وغیرہ کی تسکین کے لیے ایک ثانوی گروپ کے رکن بن سکتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، پوزیشن حاصل کرنا ہے، سماج میں ایک رتبہ حاصل کرنا ہے، اس لیے پارٹی بھی الگ الگ بناتے ہیں، گروپ بناتے ہیں، تنظیم بناتے ہیں. یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ حاصل کرنے کا کوئی عہدہ یا رتبہ. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی طور پر دو قسمیں ہو گئیں. ایک تو جس سے آپ نبردآزما پیدا ہوتے ہی ہوتے ہیں اور پھر اس سے الگ نہیں ہو سکتے، جو آپ کے خاندان سے متعلق بتایا گیا. دوسرا جو ہے وہ آپ کا انتخاب ہوتا ہے ذاتی، اور اس طریقے سے بہت سے گروپ سے آپ جڑ سکتے ہیں. انفرادی کردار پر گروپ کا اثر کیا پڑتا ہے؟ یعنی ایک آپ کی شخصیت ہے اور آپ کسی گروپ سے جڑ گئے تو اس کا اثر آپ پر کیا آئے گا، اس کے متعلق دیکھیے کچھ باتیں. کسی فرد کا ایک گروپ کا رکن ہونا اس کے کردار پر اثر انداز ہوتا ہے. اب ہم بعض افراد کا تفصیلی جائزہ لیں گے. سب سے پہلی چیز فیصلہ سازی. ہم جب تک آزاد ہیں، اکیلے ہیں، جو چاہیں کریں، لیکن ہم کسی گروپ کا اگر حصہ بنتے ہیں تو ہمیں گروپ کے اصول ہونے کی وجہ سے بعض چیزوں میں تھوڑا سا صبر سے یا تحمل سے، غور و فکر سے کام لینا پڑے گا. یہ پایا گیا ہے کہ ایک فرد اگر اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے تو فیصلہ لیتے وقت کم خطرہ اٹھاتا ہے. دوسری طرف جب وہ ایک گروپ میں موجود ہوتا ہے تو اس فرد میں بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کا رجحان دیکھا گیا ہے. پورا گروپ زیادہ خطرہ اٹھا سکتا ہے بنسبت ایک فرد کے. اس مظہر کو عام طور پر جوخم شفٹ یعنی رسک کی شفٹ کہتے ہیں. اگر سپوز دیٹ کسی بڑے مسئلے کو حل کرنا ہے تو ایک اکیلا شخص اسے نہیں سالو کر سکتا، لیکن اگر ایک گروپ شامل ہو جائے تو بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی آسانی سے سالو کر سکتے ہیں اور مل کر کے ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کام ہم لوگ کر لیں، ہے نا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں گروپ فرد کی نسبت زیادہ جوخم اٹھاتے ہیں؟ تو اس میں طاقت کو بنیادی دخل ہے، لوگوں کی اجتماعیت ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ناکامی کا سامنا ہوتا ہے تو الزام میں شرکت کے لیے دوسرے بھی موجود ہوتے ہیں. ہم سب ایک دوسرے پر ڈال دیتے ہیں، ارے سب تو شامل تھے، کوئی کسی کو کوسے گا نہیں، سب منہ چھپائے بیٹھیں گے، کوئی کسی سے جواب دہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا. اکیلے ہیں تو یار خود ہی کبھی کبھی خود کو کوسنے لگتے ہیں اتنا کہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہاں پریشانی اٹھا کر کے بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس لیں گے، ٹھیک ہے، یا ایک دوسرے کو مذاق بنا لیں گے باتوں کا، تو چیزیں سالو ہو جاتی ہیں. اس سے گروپ کا ہر رکن ممکنہ ناکامی کے لیے کم تر درجے میں ذاتی طور پر قصوروار محسوس کرتے ہیں. ترغیبی ترسیل سے جوخم شفٹ یعنی رسکی شفٹ کا نتیجہ ادھورا نکلتا ہے. اگر ایک گروپ کے بہت سے ممبران راضی ہوتے ہیں کہ زیر غور مسئلے کے تئیں خطرہ اٹھانا صحیح رد عمل ہے، تب مباحثے میں زیادہ تر وجوہات اور جواز خطرہ اٹھانے کے حق میں پیش کیے جاتے ہیں. یعنی پہلے ہی یہ طے ہو جاتا ہے کہ بتائیے اس مسئلے میں ہم لوگوں کو بولنا ہے، دخل دینا ہے یا نہیں. اب جب طے ہو جاتا ہے پھر آپ دخل دیے تو جو بھی رد عمل سامنے آئے گا اس کے لیے سب تیار ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہوتی. دوسری چیز ہے سماجی تسہیل. یہ کیا ہے؟ سماجی تسہیل کسی فرد کی کارکردگی پر دوسرے افراد کی موجودگی کے اثرات کی دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے،
یعنی اپنے خود کے برتاؤ کو یاد کرنے کی کوشش کریں جب آپ کسی آسان کام کر رہے ہوتے ہیں یا وہ کام جسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ دوسرے ارکان گروپ مثلا والدین یا اساتذہ آپ کے کام کی قدر پیمائش کریں اور آپ اچھی سے اچھی کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے۔ دوسری طرف جب مفوضہ کام پیچیدہ ہوتا ہے تو اسے انجام دینے کی آپ کی اہلیت میں اس قسم کی آگاہی آپ کی کارکردگی کی صلاحیت میں رکاوٹ ڈالتی ہے اور آپ کی کارکردگی میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی کبھی کبھی جو اس کا رزلٹ ہے سامنے سے مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں بہت جوش آتا ہے اور ہم وہ چیزیں کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن کہیں کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہے، کچھ نہیں، ہم کریں نہ کریں کیا ہے تو کام سست پڑ جاتا ہے نا۔ اسے کہتے ہیں سماجی تسہیل۔ تو گروپ کبھی کبھی جتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے اور وہاں کوئی نوٹس کرنے والا نہیں ہوتا ہے تو کام رکتا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ذاتی طور پر اپنا ہی کام ہے۔ اب وہاں کیا کریں گے، ہم ابھی نہیں کریں گے تو کل کریں گے، کل نہیں کریں گے تو پرسوں، یہاں کوئی دوسرا کرنے والا نہیں آئے گا تو ہم خود اس کو کر لیتے ہیں، تیزی سے کر لیتے ہیں، اور یہاں اس کو ٹالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ کبھی کبھی کوئی دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اس سے ایک سستی پیدا ہوتی ہے، تسہیل کی صورت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گروپ کے متعلق آپ کی کچھ باتیں تھی، بنیادی باتیں۔ یہاں آپ نے سوسائٹی سے جڑنے کے بھی طریقے ایک طرح سیکھے، کیوں جڑتے ہیں، اس کے مقاصد، اور گروپ کیسے کیسے پروان چڑھتا ہے۔ اب آپ پچھلے اسباق سے اسے اگر ریلیٹ کر کے دیکھیں گے، ہائی اسکول میں جو چیزیں میں نے پڑھائی تھی تو یہ اس سے کچھ آگے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو سوسائٹی کا ایک حصہ، ذمہ دار حصہ بننے کی طرف راغب کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ کوئی ہے؟ کوئی نہیں؟ چلیے ٹھیک ہے، اگلی کلاس میں ملاقات کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔